अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबीश या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले में क्लास नंबर 17 आज शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने शाबे अबी तालिब में ईमान लाने वाले और रसूलुल्लाह सल्लम और उनके कबीले के रिश्तेदार जितने थे उनको जिस तरह उन्होंने उनके साथ सोशल बाइकाट किया था उसका पढ़ा कि किस तरह 3 साल का अरसा उन्होंने निहायत मुश्किल हालात के अंदर वहाँ गुजारा और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने वहाँ से निकलने का जो रास्ता बनाया उसका जिक्र हुआ था। ये नबूवत का तकरीबन समझिए 10वां साल चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 50 बरस से इस साल को आमुल हुज़न भी कहते हैं। हुज़न कहते हैं गम और आम कहते हैं साल यानी गम का साल, दुख का साल। इस साल आपके ऊपर 2 बड़े गम आए। पहले तो आपका जो आपकी दादा की वफ़ात के बाद जिन्होंने आपकी परवरिश का ज़िम्मा लिया, जिन्होंने आपकी परवरिश की, जब आपको नबूवत मिली, तो जो सबसे बड़े आपके सपोर्टर थे और एक सायादार दरख्त की तरह आपके ऊपर जिन्होंने साया किया हुआ था, आपकी तसल्ली का बायस होने वाले आपके मेहरबान और आपके शफीक चचा जो कि कहते हैं शजरे सायादार की तरह थे, चचा अबू तालिब, उनका इंतकाल होता है। फिर दूसरा गम जो आपके ऊपर आया वो आपकी गमगुसार आपकी बीवी, आपकी शरीका हयात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होता है। अब किसका इंतकाल पहले हुआ, किसका बाद में हुआ, दरमियानी मुद्दत कितनी थी, इस बारे में सीरा निगारों का इख्तलाफ है। बाज़ अबू तालिब का पहले और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बाद में बयान करते हैं और इसमें कहते हैं 35 दिन या 30 दिन का दरमियान में फासला था। बहरहाल दोनों का इंतकाल तकरीबन एक ही महीने में आगे पीछे हुआ। दोनों को शाबे अबी तालिब की मुश्किलात नासाजगार हालात से हुई, यानी उनकी मौत का सबब जो है 3 साल, मुंह से कहना बहुत आसान है, घर छत के बगैर पहाड़ों की घाटी में रहना और खाने पीने को ना मिलना, सोशल बाइकाट होना। और लास्ट वीक बात हुई थी कि किस तरह का उनके ऊपर टाइम गुजरता था। तो ऐसे हालात में एक उम्र रसीदा आदमी अबू तालिब की उम्र जो है वो 85 साल की है, 85 साल के है। तो अब इस उम्र में तो इतनी तकलीफें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी सख्तियां नहीं झेल सकता। इसलिए कहते हैं कि वहां से आने के चंद दिन बाद इनका इंतकाल होता है। अब इनके इंतकाल का वाकया जो है बड़ा ही दुख वाला है, बड़ा ही रंजीदा करने वाला है, बड़ा ही अफसुर्दा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप अपने चचा के पास तशरीफ लाए। वहाँ आप देखिए कि हम इसको अल्लाह ताला की हुक्म ही कह सकते हैं, क्योंकि कोई कहते हैं दरख्त का पत्ता भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं हिलता।
اور ابو طالب کی بدقسمتی کہیے کہ جب آپ آئے تو آپ کے چچا کے پاس ابو جہل جو ہے وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ چچا کے اوپر آخری وقت ہے تو آپ نے کہا چچا جان کلمہ آپ پڑھ لیں، قیامت کے دن اس کلمے کی حجت آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کروں گا۔ یعنی آپ کلمہ پڑھ کے حجت مجھے دے دیں تو میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن سفارش کر سکوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا اے ابو مطلب مرتے ہوئے اپنے باپ نہ سوری ابو جہل کہنے لگا کہ اے ابو طالب مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے۔ ایک اور بیان آتا ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہو، کیا تم آگ سے ڈر گئے ہو جس آگ سے یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں۔ تو اب ڈرنے کا لفظ جو ہے نا یہ تو عربوں کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے شہرت، شجاعت، بہادری کے قصے جو ہوتے ہیں اعتدال سے نا بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پیش کر رہے ہو تو یہ یعنی ان کی جو قبائلی ایک زندگی ہوتی ہے اس کے ان کی عصبیت کے خلاف تھا۔ تو ابو جہل جو ہے وہ باپ دادا کے دین کی تلقین کرتے ہوئے ابو طالب کو غیرت دلا رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ابو طالب کے جو آخری الفاظ تھے انہوں نے کہا تھا علی ملت آباؤ عبد المطلب کہ میں دنیا سے اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہی جا رہا ہوں، یعنی میں نے کوئی نیا دین نہیں لیا۔ تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا دو بڑے صدمے تھے، دو شدید صدمے تھے۔ ایک تو آپ کے چچا جو آپ کی والد کی جگہ رکھتے تھے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، جو اس اسلام کو سپورٹ کرنے والے تھے، کہ انہوں نے اسلام کی اتنی مدد کی نا کہ جب آپ ان کی وفات کا آپ بھی اس موقع پہ آتے ہیں تو آپ بھی رنجیدہ ہو جائیں گے کہ جن کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا، جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، وہ چچا شفقت برا سایہ آپ کے اوپر سے اٹھ گیا۔ اور دوسرا صدمہ آپ کے لیے تھا کہ آپ کے چچا بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رنجیدہ ہوئے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، آیات نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَا أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اب دیکھیں ہدایت یعنی ایک نعمت ہے، وہ اے نبی آپ کے چاہنے سے نہیں ملے گی، یہ ہماری مرضی ہے کس کو ہم دیں گے، کس کی مرضی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی یہ ہدایت آپ کی مرضی سے کسی کو نہیں ملے گی، ہم اس کو دیں گے۔ اب اس میں آپ کریں، اس میں نقطہ جو ہے نا بہت ہی غور و فکر کرنے والا ہے۔ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیے، اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احبابتا جس سے تو محبت کرے، جس کو تو چاہے۔ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہربانی اور احسان کرنے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے والد کے بھائی ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا وہ میرا قبیلہ ہے، میرے قبیلے سے ہیں، یا وہ میرا خون ہے، یا وہ میری نسل سے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جب اسلام کی بات آئے، دین کی بات آئے تو وہاں پر خون، قبیلہ، نسل، رشتہ داری سب جو ہے نا یعنی ہیچ ہو جائے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ یعنی محمد کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عرب سے ہیں اور وہ قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں، یا وہ ان کے چچا ہیں اور یہ ان کے بھتیجے تھے۔
اسلام میں یہ چیز کافی نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بچے کو حافظ بنا لیں تو وہ 7 پشتوں تک جو ہے بخشوا لے گا، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو رسول اللہ علیہ وسلم کا جو اصل تعارف ہے نا، آپ محمد الرسول اللہ ہیں، تب جو ہے ایمان جو ہے نا مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ کے جو چچا ابو طالب ہے نا، اگر ٹوٹل آپ ٹائم جو ہے نا کاؤنٹ کریں سال کتنے بنتے ہیں، تو یہ 45 سال بنتے ہیں، 45 سال کا عرصہ ہے۔ پھر حضرت ختیجہ کی عمر دیکھیں 64 کے قریب ہے، اور 25 سال کا شادی کا عرصہ آپ کا ان کے ساتھ ہے، اور ساری اولادیں آپ کی جو ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سوائے ابراہیم کے۔ اب ایک ہی سال میں 2 یعنی یہ وفات ہو جاتی ہیں، 2 غم آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ اسی سال مشہور واقعہ پیش آتا ہے سفر طائف کا۔ آپ نے طائف کی طرف سفر کیا۔ اب اس سفر کی اہمیت کیا تھی، وہاں پہ کون سے قبیلے رہتے تھے، اور آپ طائف کیوں گئے، اس کا آپ کی نبوت کی دعوت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ طائف کا شہر جو ہے یہ مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکہ اور سعودیہ مدینہ تو ہم جاتے ہیں، وہاں کے موسموں سے تو ہم واقف ہیں، لیکن طائف کا جو موسم ہے وہ ٹھنڈا ہے اور انتہائی سرسبز پہاڑی علاقہ ہے، جیسے ہمارے یہاں مری اور ایبٹ آباد کے آپ علاقے سمجھ لیں، پھلوں کے باغات بھی ہیں ادھر۔ اب طائف میں قبیلے تھے، بنو ثقیف تھا، دوسرا قبیلہ بنو حوارزن تھا، جن کے ساتھ پھر جب فتح مکہ ہوگا تو حنین کی لڑائی ہوتی ہے۔ اب یہ جگہ جو ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر جو مکہ کے قریش ہیں وہ بھی، اور حوازن جو ہیں وہ اکثر اسی کوشش میں رہتے تھے کہ اس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں۔ پھر ایسا ہے اس کے آس پاس زمینیں بھی تھیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں لوگ فارم ہاؤسز بناتے ہیں نا، اسی طرح ان کے وہاں باغات تھے، تو خاص دن یہ وہاں جا کر گزارا کرتے تھے۔ اب طائف کے جو 2 بڑے قبیلے تھے، اس میں کہتے ہیں یہ افلاس اور دوسرا بنو مالک تھا، یہ ان کے قبائل تھے۔ اب ادھر ایک اور واقعہ جو ہوتا ہے وہ شق القمر کا ہوتا ہے، جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ، اور اس کو قرآن اور صحیح حدیث کے اندر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہجرت ابشہ کے بعد ہوا، لیکن اکثریت جو ہے سیرت نگاروں کی وہ کہتی ہے کہ یہ عام الحزن یعنی جو غم کا سال تھا، 2 وفاتیں جس سال ہوئی تھیں، اور جس سال آپ نے طائف کا سفر کیا تھا اس دوران یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو کیونکہ اب ہم جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں نا، زبانی اعتبار سے، جس وقت یہ جو وقت ہے نا، تو یہ وہ وقت ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 اہم شخصیات جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، 2 اہم لوگ جو ہیں اس واقعے کا کہتے ہیں یہ سبب بنتے ہیں، کیونکہ آپ کو ان 2 شخصیات سے بہت آپ کو مدد مل رہی تھی۔ ایک تو آپ کے چچا تھے، دوسری آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت ختیجہ مکہ کی مالدار باعزت عورت تھی، سرداروں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، لوگ ان کا احسان مانتے تھے۔ دوسری طرف ابو طالب جو تھے وہ سردار بھی تھے، اور عمر ان کی رسیدہ تھی، عمر کی وجہ سے ان کا بوجھ لحاظ تھا مکہ میں، اور آپ مکہ میں تھے، تو جب یہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں تو ابھی آپ مکہ میں ہیں، تو نضر بن حارث اور ابو جہل اور اسود بن یعوس جو ہیں انہوں نے آپ سے فیصلہ کن بات کرنا چاہی، کہ اب آپ کے 2 سپورٹرز جو ہیں وہ تو چلے گئے ہیں، تو وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہو نا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک کہتے ہیں جبل ابو عبیس اور دوسرا جبل کہکان کے اوپر تھا۔ اس کو اگر آپ صفا مروہ کی طرف سے، مروہ سے آپ باہر نکلتے ہیں تو سعود کا ایک بڑا لمبا چوڑا محل بنا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو پیچھے
پہاڑ نظر آتا ہے، تو کہتے ہیں ایک چاند کا ٹکڑا اس پہاڑ پر تھا۔ یہ لوگ اپنی آنکھیں مل مر کر اس چاند کے دو ٹکڑوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اشہد اشہد، کہ گواہ رہنا کہ میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ اور اس پر قرآن میں آیت بھی ہے سورۃ قمر میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ وہ کلمہ پڑھتے، لیکن اتنی بڑی نشانی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ بالکل وہی جو لاسٹ اگر کلاس میں آپ دیکھیں جب وہ معاہدہ لکھا گیا تھا سوشل بائیکاٹ کا، جس کو انہوں نے کعبے کے اندر لٹکا دیا تھا، آپ کو وہی سے پتہ چلا کہ دیمک اس کو چاٹ چکی ہے سوائے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ابو طالب سے کہ آپ کے بھتیجے نے گھاٹی میں بیٹھ کر جادو سے یہ سارا کیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ فرمائشی معجزوں پر تو کوئی ایمان نہیں لاتا۔ اگر قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے نا تو قوم شعیب نے اونٹنی مانگی تھی کہ ایک پریگننٹ اونٹنی نکلے، چٹان سے نکلے، اس کا بچہ پیدا ہو، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے میں آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ ہم سے دور کر دو، یہ دکھا دو۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ ایسی جو فرمائشی چیزیں پوری ہو جائے نا تو اس پہ کوئی ایمان نہیں لاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو وہاں کے دو قبائل تھے، ثقیف کی دو شاخیں تھی، بنو اخلاف یا تھا اور بنو مالک تھا۔ بنو مالک کے جو دو آپس میں جو انہوں نے دفاعی معاہدے کیے ہوئے تھے حوازن کے ساتھ، اور بنو جو اخلاف تھا اس کے قریش کے ساتھ تھے۔ بالکل ایسے جیسے جب ہم دیکھیں گے آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو اوس اور خزرج کے درمیان بھی مدینہ میں ایسے ہی معاہدے ہوئے تھے۔ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی جو معاہدے ہوتے ہیں نا ان پر زندہ رہتی ہے، ان پر یہ سروائیو رہتی ہے۔ اگر یہ معاہدے نہ ہو تو ان کو آپس کی خانہ جنگی اور حملہ آور جو ہوتے ہیں ان کا ہر وقت خوف رہتا ہے۔ جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو پھر جو حملہ آور ہے نا ان کے اندر بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم جا کے ان سے لڑیں۔ جب دیکھیں وہی بات ہے کہ اکیلا ہو تو اکیلے کو مار کے گرانا ایزی ہوتا ہے، گروپ ہو تو اس گروپ کے اوپر ہاتھ لوگ کم ہی ڈالتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتوں کو پتہ تھا، قریش کی آمد و رفت بھی رہتی تھی، تو طائف کو آپ نے دعوت کا مرکز بنانے کا سوچا کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ جو ہے پہلے ایک قبیلے کے پاس جاتے ہیں جن کا معاہدہ قریش کے ساتھ ہوا تھا۔ اس قبیلے کے 3 جو تھے نا بیٹے تھے، آپ ان 3 بھائیوں کے پاس یکے بعد دیگرے جاتے ہیں۔ ان تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی نازیبا الفاظ کے ساتھ، بڑی بے عزتی کے ساتھ، بڑی ہی بدتمیزی کا معاملہ کیا۔ اب اس میں ایک نے کہا کیا خدا نے کعبے کے پردے پھاڑنے کے لیے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی توہین ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کیا اللہ کو کوئی اور نہ ملا تھا تمہیں نبی بنا کر بھیجا؟ یعنی اللہ کو ہم یہ بڑے بڑے سردار نظر نہیں آئے ہیں، ہم میں سے کوئی نبی بنتا نا۔ اور تیسرا کہتا ہے خدا کی قسم میں تم سے بات نہیں کرتا، اگر جھوٹے ہو تو نہیں کروں گا، اگر سچے ہو تو تمہارا انکار کر کے میں اپنے اوپر مصیبت لانا نہیں چاہتا۔ تو انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہیں، سچے ہیں، تو یعنی انکار کروں گا تو میرے اوپر مصیبت آ جائے گی، اس لیے لہٰذا میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا، آپ نے ان سے کہا ٹھیک ہے جو معاملہ تم نے میرے ساتھ کیا اس کی مشہوری نہیں کرنا، مجھے طائف میں اور لوگوں سے بات کرنے دو۔ کیوں مشہوری نہیں کرنا؟ کیونکہ جب سوسائٹی کے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، لیڈر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، جو عوام الناس ہوتے ہیں نا وہ ان کے دین پر ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈ سیٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ بول دیں گے، اگر یہ مخالفت کریں گے تو پھر عام لوگ بھی نہیں مانیں گے۔ تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت آپ کو دی ہوئی تھی، آپ نے ان کو منع کیا۔ دوسرا آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے اندر یہ خبر مشہور ہو جائے کہ میرا سفر جو تھا طائف کا وہ ناکام ہو گیا ہے۔
اب انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے تو ان سے یہ 2 ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے نہ صرف لوگوں کو بتایا بلکہ انہوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بڑی جان نثاری کا حق ادا کیا۔ وہ آوارہ لڑکے، اوباش لڑکے آپ کے اوپر پتھر پھینک رہے تھے، 3 جگہ زید بن حارثہ کے سر پہ آ کے پتھر لگے، ان کا سر پھٹا، وہ لہو لہان ہو گئے۔ پتھر آپ کو بھی لگے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اسی حالت میں آپ طائف سے باہر نکلے۔ مکہ والوں کے طائف میں باغات تھے۔ مکہ کا مشہور سردار جو ہے ربیہ، اس کے 2 بیٹے، اور بعد میں ان کا ذکر آئے گا، عربہ کا ان کا ذکر آئے گا غزوات میں۔ عتبہ اور شیبہ یہ ان کے بیٹے تھے، 2 بھائی تھے، مشہور سرداران قریش تھے۔ عتبہ کے بیٹے ولید ابن عتبہ کا ذکر بھی بدر کی لڑائی میں آئے گا۔ ان دونوں کا ایک انگور اور کھجور کا باغ تھا، مرکزی شہر سے باہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لینے کے لیے آپ باغ کی طرف گئے۔ یہ اتفاق سے یہ دونوں بھائی بھی اس وقت وہاں اپنے باغ میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ درخت کے نیچے بیٹھ گئے ہیں تو ان کا ایک غلام عداس، جس کا نام تھا، جو کہ عیسائی تھا، وہ برتن کے اندر انگور کے خوشے، یعنی انہوں نے بھجوایا اپنے غلام کو دے کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ عداس وہ خوشے لے کر آیا انگور کے، آپ کے سامنے لایا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر آپ نے ہاتھ بڑھایا۔ تو آپ کا بسم اللہ سن کر عداس کہنے لگا کہ کتنی اچھی اور بھلی بات کہی آپ نے، یہ کلمہ آج تک میں نے نہیں سنا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق نینوا بستی سے ہے۔ آپ نے کہا اچھا، یونس ابن متا کے گاؤں سے ہو؟ تو وہ حیران ہوئے، کیا آپ یونس ابن متا کو کیسے جانتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی میری فیملی سے ہیں، میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی ہیں، اور ہم نبوت کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہم۔ اس بات کو سن کر عداس نے آپ کا سر اور ہاتھ چوما، آپ کے پاؤں چومے۔ وہ دونوں بھائی جو ہے نا یہ سارا دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ یونس بن متا کو کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یونس ابن متا کو جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور یہ بھی نیک بندے ہیں اور یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ دونوں بھائی یہ سن کر غصے سے آپے سے باہر ہو گئے، اسے خوب ڈانٹا۔ اسے کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو، اپنے مذہب پر قائم رہنا، اور تمہارا مذہب جو ہے نا اس سے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور دعائیں مستضعفین، جو کہ سیرہ میں آپ کو ملے گی، آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں، جب بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی کس حالات سے تنگ آیا ہوا ہو تو اس دعا کو پڑھے۔ بہت ہی بہترین دعا ہے اس کی، اگر آپ ترجمے پہ غور کریں۔ میں آپ کو ترجمہ سناتی ہوں کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمزوری کی فریاد صرف تم سے کرتا ہوں، اور لوگوں کے اندر اپنی بے توقیری کی فریاد، یعنی میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اللہ تعالیٰ، میرے پاس تدبیر نہیں ہے، اور لوگوں کے اندر میری بڑی ہی نا یعنی میری عزت نہیں ہو رہی، لوگ مجھے بالکل یعنی میری بے توقیری کر رہے ہیں، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو کہتے ہیں اے سب رحم کرنے والوں سے بہت رحم کرنے والے، تو سب پر رحم کرتا ہے، تو ضعیفوں کا رب ہے، یا اللہ تو مجھے کن کے حوالے کرے گا؟ یا اللہ مجھے کسی غضبناک ترش روح کے حوالے کرے گا جو مجھ پر چڑھ دوڑے، یا کسی دوست کی طرف؟ اللہ سے ایک طرح کی فریاد ہے کہ تو مجھے کس کے حوالے کرے گا؟ دشمنوں کے حوالے جو میرے اوپر غضب کریں، میرے اوپر اپنا غصہ اتارے، یا کسی دوست کی طرف؟ پھر کہتے ہیں یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی پھر اگر میرے اوپر کوئی غضبناک لوگ بھی آ جاتے ہیں، میرے اوپر یعنی غلط قسم کا میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے نہیں ہے پرواہ لوگوں کی۔ میں تیرے چہرے کے نور کے صدمے سے دعائیں مانگتا ہوں، اس وسیلے سے دعا مانگتا ہوں جس سے
سارے اندھیرے دور ہوں۔ تو پھر ایسا ہے کہ اس کے بعد حضرت عائشہ کی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کا جو سخت ترین صدمے والا دن تھا کیا وہ احد کا دن تھا، جو کہ 3 ہجری میں یہ لڑائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دن بہت بھاری اور سخت تھا۔ تو آپ نے بتایا کہ طائف کا دن بہت سخت تھا۔ جب کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، 3 بھائیوں کو دعوت دی، اس کے بعد کہتے ہیں میں ایک جگہ پہنچا تو مجھے افاقہ ہوا، تو میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو جبرائیل کو میں نے بادلوں میں پایا۔ جبرائیل نے کہا کہ اے نبی، اللہ نے سن لیا جو قوم نے آپ سے کہا۔ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، ملک الجبال۔ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے آواز دی، ملک الجبال نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ سارے پہاڑ میرے تصرف میں ہیں، یعنی میرے اختیار میں ہیں۔ اب آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں، پہاڑوں کے اندر طائف شہر کو پیس کر رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ سے کہ میں نے جواب دیا مجھے ان سے تو امید نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، لیکن ان کی نسل میں لوگ پیدا ہوں گے جو توحید کو مانیں گے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ میں اور آپ انڈیا پاکستان کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معافی کا نتیجہ ہے۔ آپ نے طائف والوں کو اس دن معاف کیا۔ اگر آپ پہاڑوں کو فرشتوں کو کہہ دیتے تو 2 پہاڑ، وہاں تو پہاڑ ہی پہاڑ تھے مری کی طرح، تو اس طائف شہر کو پہاڑوں کے اندر پیس کر رکھ دیتے تو آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے۔ کیونکہ جب ایک سندھ سے ہندو عورت نے راجہ داہر کی شکایت لکھ کر بھیجی تھی حجاج بن یوسف کو کہ سندھ میں قزاق جو تھے بہت تنگ کرتے تھے، اور راجہ دار کی شکایت کی تھی کہ ہم یہاں پر امن میں نہیں ہیں، ہمارے اوپر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، اور سندھ میں جو اسلام پھیلا وہ محمد بن قاسم کی وجہ سے پھیلا تھا۔ اور محمد بن قاسم کون تھے؟ یہ طائف کے رہنے والے تھے، یہ طائف کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہاں سے نکتہ کہاں سے آ کر ملتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے نتیجے میں ہم جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں کہ آپ نے اس دن جو معافی دی طائف والوں کو، تو یہ دین اسلام ان کی نسلوں سے نکل کر دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی آ کے پھیلا۔ پھر ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا ظرف رکھا ہے، کتنا حوصلہ رکھا ہے، کتنی مہربانی رکھی ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ جبرائیل کا لانا اس پیغام رسانی کی اہمیت کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ اللہ چاہتے ہیں تو اللہ کر لے، تو ابھی تو زخم تازے تھے، ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ خون زخموں سے نکل رہا تھا، تو کہتے نہیں ان کی نسل میں توحید والے آئیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث میں یہ سارا ذکر ہے۔ اللہ نے سارے ثقیف کو بعد میں مسلمان بنا دیا، جو بنو ثقیف قبیلہ تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے محدثین ان میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہ فرماتے تو آپ دیکھیں ان کی کیا بربادی ہوتی اور ہمارا کیا ہوتا۔ اس پورے سفر میں انسانوں نے بات نہیں مانی، اور ایک اصولی بات ہوئی تھی کہ اداس کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی تھی، تو اداس نے آپ کے ہاتھ پاؤں چومے تھے۔ پھر راستے میں نخلا کی وادی آتی ہے، رات کو آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو وہ وہاں آ گئے، وہ ادھر سے گزر رہے تھے ایک جنوں کی جماعت، جس کو سورۃ الاحقاف کی آیت سورۃ الاحقاف میں اس کا ذکر ہوا۔ آئی تھنک یہ سورہ نمبر 69 ہے۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ۔ تو
اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ چپ رہو، سنو۔ جب انہوں نے قرآن سن لیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی، تو وہ اپنی قوم کی طرف جب واپس پلٹ کر گئے تو ڈرانے والے بن کر گئے، ان کو خبردار کہنے والے بن کر گئے۔ یہ جنوں کی پہلی جماعت تھی جو مسلمان ہوئی تھی۔ ایک ہی درس ان کے لیے کافی تھا، ایک ہی تبلیغ کا بیان ان کے لیے کافی تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ بھی نہیں تھا، آپ تو نماز میں قرات میں یہ سورۃ الاحقاف پڑھ رہے تھے۔ آج میں اور آپ کتنی کلاسز سنتے ہیں، کتنے درس اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ڈرانے والے اپنے رشتہ داروں، اپنے آس پاس میں ہم یہ والے کام کرنے کی جرت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم اس طرح نہیں بنتے جو ان جنہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے سنا اور فوراً یہ جا کر خبردار کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی ہمیں بھی اس طرح بنائے کہ جو حق بات سنیں، دین کی بات سنیں، اس کو آگے پہنچانے والے بنے۔ ادھر سے اب نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ میں تو خبر پہنچ چکی تھی کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ کا طائف میں 10 دن کا قیام تھا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم مکہ میں کیسے داخل ہوں گے، ان کے تو حوصلے بلند ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ غار ہرا کے پاس آپ نے قیام کیا اور کسی کی پناہ لے کر داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ قبائلی زندگی میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ نے اس بستی میں جانا ہے تو آپ نے کسی کی پناہ لینی تھی، کسی کی پشت پناہی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ آپ نے 3 بڑے لوگوں کو یکے بعد دیگرے پیغام بھیجا۔ پہلا جس کو آپ نے پیغام بھیجا اخنس بن شریک تھا، اس نے انکار کر دیا۔ دوسرا سہیل بن عمر تھا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرا معتم ابن عدی تھا، یہ نوفل کا پوتا تھا، اس نے آپ کو پناہ دی، وہ آپ کو پناہ دیتا ہوا مکہ لے آیا۔ آپ آئے حرم میں، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور گھر چلے گئے۔ جبیر ابن معتم ان کے بیٹے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ جبیر جو ہے بدر میں جب آئے تو یہ کافروں میں سے تھے۔ اس وقت 70 قیدی جو تھے، کافروں کے جو تھے 70 قیدی ان کے مسلمانوں کے ہاتھ ہوئے تھے۔ تو آپ کو سفارش آئی تھی قیدیوں کی، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر آج معتم زندہ ہوتا، وہ 70 قیدیوں کی سفارش مجھ سے کرتا تو میں چھوڑ دیتا۔ احسان مندی کہ آپ کے اندر احسان مندی بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد واقعہ معراج اسرا کا واقعہ ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جو پڑھا ہم نے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت السمیع العلیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔